में आवाज़ उठाना आईनी हक नहीं और शहदा के लिए खामोशी मेरे ख्याल में एक बुज़दिली तस्वर किया जाता है। क्या वो आज इस अमल से नहीं गुज़र रहे हैं? सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त आइन का सहारा लेकर दुनिया को धोखा देने की कोशिशें कर रहे हैं कि इनका एहतजाज कानूनी है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि यही आइन रियासत से गैर मशरूत वफादारी का भी तकाजा करता है। रियासत पाकिस्तान ने इन्हें इज़्ज़त, मकाम और सियासत में जो जगह दी, आज वही रियासत उनके जहर आलूदा बयानी का निशाना बन रही है। बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, नफ़रत की सियासत दम तोड़ चुकी है। सरदार अख्तर मेंगल और इनकी जमात आज एक यूनियन काउंसिल की सियासत में सिमट कर रह गई है। उसकी भी वजूहत है। उसकी ये वजूहत है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब जाम साहब की हुकूमत थी, आखिर में जिस तरह जाम साहब को हटाया गया, उसमें सरदार साहब का और बीएनपी मेंगल का एक बहुत बड़ा रोल था, और वो साल 1.5 साल भी इन्हीं की हुकूमत थी, और यही हुक्मरान सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज थे उस वक़्त। कुद्दूस बिज़नजो साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। आप सबको पता है कि उन्होंने वो 1-1.5 साल सोकर गुजारा। ये हुकूमत जितनी थी वो सरदार अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में चलती रही। क्या सरदार साहब इस चीज़ का जवाब देंगे कि उस 1.5 साल में उन्होंने कौन सी तरक्की इस सूबे बलूचिस्तान में की? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने वर्ल्ड में कौन सी तरक्की की? हमें तो कोई भी तरक्की वहाँ पर नज़र नहीं आया। तो उसी के जवाब में जो हालिया इलेक्शन हुए, तो अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। आज यही कह रहे हैं कि वो एक यूनियन काउंसिल तक महदूद हुआ, तो अपनी अमल की वजह से, अपने सियासी तौर पे जितने भी बेनिफिट थे अपने ज़ात के लिए लिए, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने कभी भी उस तरह की कोशिश नहीं की। तो उसके अमल में आप आज एक सीट तक महदूद हो गए। तो हम मुस्लिम लीग के कारकुन, अवाम के नुमाइंदे और जमहूरियत के अलमदार होने के नाते ये ऐलान करते हैं कि हम हर इस शख्स और जमात के ख़िलाफ़ खड़े हैं जो रियासत, अवाम और आइन के दुश्मनों का साथ दे। हम बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन देखना चाहते हैं बलूचिस्तान को, ना कि किसी शख्स की खुदगर्ज सियासत की भेंट चढ़ता हुआ। सरदार अख्तर मेंगल को मुतनबा करते हैं कि वो अब मज़ीद अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इनकी असलियत खुल चुकी है और इनका सियासी मुस्तकबिल तारीख़ का एक इबरतनाक बाब बनने वाला है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा सर, आप हुकूमत में हैं और हुकूमत के जो अरकान होते हैं वो सब्र से काम लेते हैं, धरना जारी है, उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है, तो आप लोग तरफ से इल्ज़ाम तराशी क्या ये दुरुस्त है? आप लोग को धरना ख़त्म करने के लिए हर किरदार अदा करना चाहिए, दूसरी तरफ जो भी मुतालबात हुकूमत की कोशिश होती है उनको मंजूर करें या किसी न किसी तरीके धरना वगैरह ख़त्म करें। दूसरी बात सियासी अगर खिलाफत की बात है या जो बातें आप करें इस तरह, तो आप लोग की तरफ भी बहुत सी बातें हैं। आपने भी इलेक्शन के दौरान 2-3 जमातें छोड़कर जो है फिर नून लीग में आता है। इस तरह की इल्ज़ाम तराशी दोनों तरफ से होगी तो मामला ख़राब होंगे। होनी चाहिए कि सर सुलझाए मामला को। देखिए, हुकूमत ने तो अपने साइड पे बड़ी कोशिश की। हमारे वज़रा एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा सरदार अख्तर मेंगल के पास गए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम किसी एहतजाज के नतीजे में अपने नाजायज़ बातों को मनवाएंगे, ये तरीक़ेकार तो नहीं होता है। ये तो किसी भी दुनिया में मेरे ख़्याल में इस तरह नहीं होता है। अगर यही चीज़ होना है तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे मामलात जो हैं कोर्टों में मुख्तलिफ़ लोगों के केसेस चल रहे हैं, फिर पूरा पाकिस्तान रोड पर आकर बैठ जाए। तो हमने तो अपनी तरफ से हर कोशिश की, हर तरीका जो सियासी तरीका होता है। आज भी हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने ये सवाल किया, मैं भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज हम बलूचिस्तान को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। जो बलूचिस्तान के हालात हैं, हम जितने भी अपने सियासी अकाबरीन हैं जिनका बड़ा रोल रहा है इस सूबे में, आज वक्त आ चुका है कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। अब हमने एक लाइन पकड़ना है, हमने बलूचिस्तान को ठीक करना है। बलूचिस्तान मज़ीद इस तरह नहीं चल सकता है। हमारी तो कोशिश रही है कि हम सरदार अख्तर मेंगल के साथ डायलॉग के ज़रिए बातचीत को यहीं पर ख़त्म करें। जो उनके इश्यूज़ हैं, जो जायज़ इश्यूज़ हैं, वो तो गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है। कुछ इस तरह के इश्यूज़ ज़िद है कि जी फ़लाँ को आप रिहा करें,
تو یہ کچھ چیزیں کورٹ کے میٹرز ہیں. اگر کورٹ کے میٹرز روڈوں پہ طے ہوں گے تو پھر میرے خیال میں کورٹوں کو بند ہونا چاہیے. یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان کا اپنا ایک آئین یہاں پر موجود ہے. آئین کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں. سر آپ نے ابھی بات کی کہ سردار افسر منگل سے بات چیت ہو رہی ہے. سردار افسر منگل نے ایاز صادق سے بات چیت کی, وہاں سے آپ کو کیا انسٹرکشنز آئی, جو گزارشات وہاں پہ کی گئی, نیوز ایک بحیثیت گورنمنٹ کا حصہ ہوئے تھے, اس سے کس حد تک برج کا کردار ادا کریے. ایک سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سردار اختر ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا جب بیانیہ فیل ہو جاتا ہے یا وہ چیزیں بہتر نہیں رکھتی تب ریاست کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں, تو آپ اپنے آپ کو کس حد تک بحثیت گورنمنٹ سے نظام سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب کسی میں زیادہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے نا, جو وہاں سائڈ سے جو ریاست کے خلاف بات ہو رہی ہے, میں نے پہلے کہا کہ ایک 10-11 سیٹوں کے ساتھ جو 2018 میں موجود تھی, آج ایک سیٹ تک محدود ہو گئی. تو اس فرسٹریشن کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے تو ان کو ہر لحاظ سے بات چیت, رسپیکٹ, جو ان کا ڈیو بنتا ہے, ہم ہر حوالے سے ان کی رسپیکٹ کرتے رہے. لیکن ان کا طریقہ کار جو تھا نا وہ عجیب ہے. وہ بس بضد ہیں, وہ بس ایک ضد پہ ہیں کہ جی ضد پہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکلی انداز سے دیکھی جاتے ہیں, مانی جاتی ہیں. جس میں کوئی راستہ ہو, جو راہ ہو, لیگلی چیزیں ہوں, تو اس کے لیے تو گورنمنٹ آج بھی تیار ہے. جہاں تک آپ نے سردار ایاز صادق صاحب کی بات کی, تو میں دوبارہ ادھر ہی آتا ہوں کہ ہماری قیادت نے ان سے بالکل رابطہ کیا, ان سے بات کی, ان کے یہی کہا کہ جی ان چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب جیسا شخص, جو بڑا ہی اس بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور کئی دفعہ MP رہے ہیں, ان کے والد صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آج وہ ایک ضد پر آ کر رک گئے. ضد پر تو چیزیں نہیں چلتی ہیں. وہاں پر بھی ان کا یہی ضد تھا کہ جی یہ چیز ہوگی تو ہم پھر آگے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ ابھی تک معاملہ ڈیڈ لاک میں ہے کہ وہ پولیٹیکلی انداز میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ضد پہ کھڑے ہیں. ابھی ضد پہ تو گورنمنٹ کسی کی بھی بات نہیں مانے گی. اگر ضد ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ذمہ داری ہے. وہ اس نے اپنے یہاں پر امن و امان قائم کرنا ہے. لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے وہ ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں جس طرح وہ روڈوں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سفر کر رہے ہیں بلوچستان سے. آپ کا نصیر آباد کی طرف, اس کے بعد سندھ کی طرف جاتے ہیں, اس طرف آپ کا خوزدار کراچی کی طرف جاتے ہیں, سارے راستے جس سے یہ کون سی جو ہے آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. یہ خدمت تو نہیں ہے, الٹا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے. تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ چیزوں کو پولیٹیکلی انداز سے دیکھیں. گورنمنٹ پولیٹیکلی ڈائلاگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, آج بھی تیار ہے, کل بھی تیار ہے, ابھی بھی تیار ہے. سوری کہا جا رہا تھا کہ میڈم راحیلہ ترانی اور میڈم غزالہ گولا آئی وہ اپنی ذاتی حیثیت سے آئی, لیکن جب گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خواتین اراکین اسمبلی میڈ لے کر گئے, تو اصل صورتحال یہاں پہ کیا بنتی؟ میڈم خود کریے. دیکھیں میڈم اس پہ خود زیادہ بات کرے گی. میں یہ ضرور کہوں گا میڈ کوئی نہیں لے کر گئے, ہماری خواتین تھی, کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر, بلوچ روایت کے اندر خواتین کا ایک بڑا احترام ہے, بڑا عزت ہے. تو ہماری بہنیں بھی اس سلسلے میں وہاں پر گئیں. تو مزید کیا بات چیت ہوئی, ان کی طرف سے کیا رسپانس تھا, وہ میڈم خود آپ کو بتائیں گی. دیکھیں ہمیں اور غزالہ گولا, ہم ظاہر سے ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, ہم ورکر لیول سے چلے ہیں. تو ہماری یہی کوشش تھی کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ ہم ایک خواتین کی حیثیت سے, خواتین لیڈر کی حیثیت سے ہم جائیں اور اختر مینگل صاحب سے بات کریں. اور جب ہم وہاں پر گئے, ہم نے انہیں بتایا بھی, انہوں نے پہلا کویسچن یہ کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے. ہم نے کہا ہمیں کسی نے نہیں بھیجا ہے. اور یہ اٹس لائک دس. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پازیٹیو رول ادا کریں. تو جب ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آئے ہیں, اور خاص طور پہ عوام بہت پریشان ہے آپ کے ان دھرنوں سے, آپ نے تمام روڈز بلاک کیے ہوئے ہیں, نہ لوگ مریض گھنٹوں دنوں, بلکہ آپ سب بھی اسی میں شامل ہیں کہ وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستہ کھلے اور وہ اپنے پیاروں کو لے کے گئے. انہی دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایئر لائنس کے کرائے کی در پہنچ گئے کہ ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, 1-1 لاکھ پہ پہنچ رہا ہے اور سیٹ بھی نہیں مل رہی. تو ہم نے انہیں یہ تمام مشکلات بتائیں, رمضان بھی تھا, ساری چیزیں تھیں, لیکن انہوں نے یہی کہا
کہ جو ان کے مطالبات تھے اس میں یہی تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم جو ہیں وہ یہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ میڈ تو نہیں کہنا چاہیے, مطلب ایک ہم بھی سیاسی ورکر ہیں, سیاسی طور پہ ہم لوگوں نے, میں اسپیکر رہی ہوں, منسٹر رہی ہوں, غزالہ گولہ صاحبہ اس وقت جو ہیں ڈپٹی اسپیکر ہیں, تو ہم نے تو اپنی بات خواتین کے حوالے سے انہیں پہنچائی ہے. اور انہوں نے کہا, میں نے کہا دیکھیں کچھ میٹرز میں خود ایڈوکیٹ ہوں, کچھ میٹرز جو ہیں وہ عدالتوں میں, جیسے ہمارے پارلیمانی لیڈر نے کہا ہے کوزا صاحب نے, کہ کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں, لیٹ دیم ٹو ڈیسائیڈ. مطلب اگر ہم ہر چیز دھرنوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ ایک عجیب سا رواج پڑ گیا ہے, کچھ نہیں ہوتا, وہ دھرنا ہو جاتا ہے. اور بلوچستان بالکل ہینڈی کیپ ہے. میں ایک ایز اے سٹیزن آف بلوچستان بھی کہتی ہوں کہ بالکل ہینڈی کیپ کر دیا انہوں نے ہر چیز کو. تو کس طرح سے مسئلے چلیں گے؟ کوئٹہ ایک چھوٹا شہر بھی ہے. تو میں, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک لیڈرشپ ہے, ہماری لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب ہمارا فخر ہے. میں دل سے میں کہتی ہوں, یہ نہیں کہ میں صرف مسلم لیگ نون میں ہوں, میں نے ان کی پوری ہسٹری دیکھی ہے. انہوں نے ہمیشہ, ہماری لیڈرشپ نے اور ہمارے لیڈر نے پاکستان کی بات کی, پاکستان کی سلامتی کی بات کی. ہمیشہ وہ جہاں بھی, چاہے بلوچستان ہے چاہے کہیں ہیں, انہوں نے ہمیشہ بلوچستان, ہماری لیڈرشپ نے اس وقت بھی ہم پاکستان کے بچانے کے لیے سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنے ہمارے لیڈر کو اگر کوئی غلط الفاظ کہے گا ہمارا دل دکھے گا. ہم نہ کسی کے لیے برے الفاظ کہتے ہیں, نہ ہماری ایسی تربیت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کے لیے بھی ایسا نہ کہا جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی, خاص طور پہ اگر بات کروں, انہوں نے قوم پرستوں کے سر پہ ہمیشہ ہاتھ رکھا ہے. آپ نے مثال دیکھی ہوگی, جب میں اسپیکر تھی اس وقت انہوں نے نیشنل پارٹی کو وزارت اعلیٰ دی, پہلے دی انہیں, جبکہ ہم ناراض بھی ہوئے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, بلوچستان کے قوم پرستوں پہ انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور یہ سارے اس وقت ان کے ساتھ تھے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب محترم ہیں, انہوں نے, ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ہمارے, لیکن اس وقت یہ بات اس حالات میں, جبکہ بلوچستان ایک انٹرنیشنل لیول کی صورتحال اختیار کر گیا ہے, اس وقت انہیں اس طرح کے سچویشن میں نہیں لانا چاہیے. اس وقت ہمیں اپنے ریاست کی بات کرنی چاہیے. یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں کہ سڑک ہم نے بند نہیں کی, گورنمنٹ نے کنٹینر لگائے سڑکوں پر, خندقی کھودی جس سے سڑکیں بلاک ہو گئی, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کراچی میں بھی گرفتار ہوئی تھی, 3 دن کے بعد ایم پی او وزیر اعلیٰ سندھ نے واپس لے کے اس خاتون کو رہا کر دیا. تو آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ایم پی واپس نہیں کر سکتے, اور آپ کے اختیارات پہ انہیں سوال اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں جی, سندھ کا اپنا ایک ایشو ہے, وہاں کے اپنے معاملات ہیں, وہاں اس کے اپنا لا اینڈ آرڈر کے سلسلے ہوں گے, وہ اس تحت دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جس طریقے کا رویہ رکھا گیا وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہاں پر جس طرح ٹرین پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد جو یہاں پر لاشیں آئیں, یہ میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے. جب اس طرح کا عمل ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح رہائی ملے گی. یہ ابھی ڈیسائیڈ کورٹ نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ کنٹینرز کی بات کی آپ نے, دیکھیں ایک بہت بڑا ایک کاروان اگر اس شہر کے اندر آئے, پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مارنگ یہاں پر بیٹھی رہی تو اس شہر کا کس طرح حالت تھا, کس طرح اس شہر کو مفلوج کیا گیا. سردار صاحب کو تو گورنمنٹ نے آفر بھی دی, میرے خیال میں وہ ایک اسٹیڈیم تھا کہ آپ وہاں تک آ جائیں تو ہم آپ کو سیکورٹی بھی میرے خیال میں دیں گے, ہر حوالے سے ہم آپ کا وہاں پر خیال بھی رکھیں گے. لیکن انہوں نے نہیں مانا, وہ اپنی مرضی سے یہاں پر آ کر پورے, جب وہ یہاں پر آتے میں سمجھتا کہ شہر کا سچویشن بھی خراب ہوتا. جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہوتی. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو دیکھنا, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کا وہاں پر زیادہ بیٹھنا بڑا غیر مناسب ہے. ہم آج بھی اس فورم پہ یہ کہیں گے کہ وہ مہربانی کر کے پولیٹیکلی لحاظ سے گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ ہم تیار ہیں, اور ہم ہر اس کی جو جائز مطالبہ ہوگا, جائز بات ہوگی, جو گورنمنٹ کی طرف سے ماننے والی ہوگی, تو مسلم لیگ نون بھی انشور کراتی ہے
اللہ تعالیٰ ہم اس بات کو مانیں گے. اس کے ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے جس طرح کے معاملات ہیں اب ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا. یہ دیکھیں ان کا میں پھر کہتا ہوں 1000 اختلافات کے باوجود اس صوبے کے اندر ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو میں صرف BNP مینگل نہیں باقی بھی جتنے پارٹیز ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آ کر مل کر بیٹھنا چاہیے. اب ہمیں اس صوبے کو اس طرح نہیں ہم آگے لے جا سکتے ہیں. ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے سب نے مل کر کہ اس صوبے کو کس طرح آگے لے جایا جائے. تو میرے خیال میں اب اس کی اشد ضرورت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جتنے اکابرین ہیں مختلف پارٹیز کے تو سب کو بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. سر صاحب ایک بات بتائیں کہ لگتا ایسا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی اب پیدا کیا جا رہا ہے. میڈم گئیں تو یہ تھا کہ تاثر کیجیے چونکہ یہ حکومت میں ہے تو حکومت کی طرف سے گئی ہیں لیکن یہ اپنی ذاتی حیثیت سے گئیں. چیئرمین سینٹ بھی گئے ہیں تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے گئے ہیں جبکہ سردار اختر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت سے ہے. لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے اور وہاں بھی صحیح بات نہیں پہنچائی جا رہی. دیکھیں مجھے ابھی سردار صاحب کی طرف سے پتہ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کا پہلے دن سے ہی کوشش تھا کہ اس کو پولیٹیکلی انداز سے ہم ڈیل کریں. تو اسی کے نتیجے میں ہمارے بہت وزراء گئے, ہماری فیمیل منسٹر صاحبہ گئیں, ایون کہ ڈپٹی ہمارے اسپیکر صاحبہ گئی, یہ سب ظہور بلیدی صاحب گئے, اس کے ساتھ میرے خیال میں شعیب نوشروانی صاحب تھے, بخت کاکر صاحب تھے, بہت سارے لوگ گئے. ہمارا تو پہلے دن سے ہی کوشش تھا کہ اس معاملے کو اس ایشو کو ڈائلاگ کے ذریعے ہم حل کریں جو سردار اختر مینگل کے جائز معاملات ہیں. لیکن میرے خیال میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو وہ تو ابھی سردار صاحب خود ہی اپنے اندر اپنے لوگوں میں تلاش کریں, غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. گورنمنٹ آج بھی اس کو سموتھلی اس کا حل نکالنا چاہتی ہے. سر کیا صوبائی حکومت کے ساتھ اس کا وہ اختیار رکھتا ہے جیسے سردار اختر مینگل نے کہا کہ جی آپ دوبارہ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے آئیں وہ بے اختیار لوگ ہیں. دیکھیں نہیں دیکھیں جو وہ میں آپ کو یہ بتاؤں ہمارے جتنے بھی وزراء گئے وہ سارے با اختیار ہیں. اب جس طرح کا ان کا ڈیمانڈ ہے اگر اس کا ڈیمانڈ پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہے. بات یہ ہے تو میں نے پہلے کہا کہ جو جائز معاملات ہیں الحمدللہ ہم جتنے بھی ہیں سب با اختیار ہیں. آپ وہ بھی بتا دیں میڈیا تمام موجود ہے ان کے ناجائز مطالبات آپ دیکھیں نا ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے جو اس وقت کورٹ میں چل رہا ہے وہ چاہ رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.